नाज़रीन, पड़ोसी मुल्क भारत में जश्न मनाया जा रहा था कि पाकिस्तान की चीन के साथ J-35A 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट्स उसकी डील जो है मनसूख हो चुकी है वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के एक बयान के बाद। लेकिन असल कहानी तो कुछ और निकली, और ऐसी कहानी जो कि पड़ोसी मुल्क भारत पर बिजलियां गिरा देगा। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता के अंदर एक नया मोर्चा, एक नया महाज जंग का ईरान के खिलाफ लगा दिया गया है अमेरिका की जानिब से। सिर्फ यही नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बॉम्ब्स और उनकी किट्स फराहम की जाएगी अमेरिका की जानिब से इसराइल को। नाज़रीन, ईरान के खिलाफ महाज एक अमेरिका ने खड़ा किया है, तो दूसरा महाज दुनिया के 7 ताकतवर तरीन ममालिक ने खड़ा किया है। इस पर सऊदी का रद्द अमल तारीखी है। सऊदी अरब भी मैदान में खुलकर आ चुका है ईरान की हिमायत में। उनका बयान भी आपको बताएंगे, मेजर अपडेट्स और डेवलपमेंट्स जो है वो भी आपको बताएंगे। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक बयान जो है वो नशर किया गया, और उन्होंने कहा कि ये जो हालिया मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट की 5th जनरेशन का जो है ये हम चाइना से ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे, तो उन्होंने इस तमाम तर बयानात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि ये मीडिया में बातें हो सकती हैं। लेकिन नाज़रीन, साथ ही साथ उनका क्या कहना था, उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल ये है कि शायद ये मीडिया में बातें हो रही हैं। टेक्निकली नाज़रीन, अगर इस चीज़ को देखा जाए तो उन्होंने कंफर्मेशन नहीं दी, उन्होंने श्योरिटी इस बात की नहीं दी कि हमारी डील कैंसिल हुई है। उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल ये है कि ये सिर्फ मीडिया में बातें हो रही हैं, ऐसा हकीकत में नहीं है। नाज़रीन, फिर सिचुएशन तब वाज़े हमें नज़र आती है जब पाकिस्तान के एक जय्यद सहाफ़ी नदीम मलिक उनसे सवाल करते हैं इस डिफेंस डील के हवाले से। जब वो सवाल करते हैं कि आखिर चाइना के साथ ये जो डील चल रही है, क़यास आराइयाँ हो रही हैं, पड़ोसी मुल्क जश्न मनाने लग गया है कि 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स पाकिस्तान नहीं ले रहा, डील कैंसिल हो चुकी, आखिर ये मामला क्या है, आखिर ये माजरा क्या है। तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि ये टेक्निकल मामलात होते हैं, ये दिफाई मामलात हैं, और हम दिफाई मामलात को जो है इस तरह मंजर-ए-आम पर नहीं ला सकते। हर बात को हमें वाज़े तौर पर बताना नहीं होता। नाज़रीन, ये स्ट्रैटेजी हो सकती है पाकिस्तान की। अब वहाँ पर उन्होंने इस बात की न तो तरदीद की, न इस बात की तस्दीक की कि पाकिस्तान की चाइना के साथ ऐसी कोई डील हुई है या नहीं। नाज़रीन, यहाँ पर कुछ सवाल बनते हैं। जो उन्होंने बात की कि ये वाकई इंतहाई मुल्क के लिए, कौम के लिए बड़े एक राज और बड़े एक सीक्रेट मामलात होते हैं। अगर हम इस डील को अया कर दे, अगर हम इन मामलात को अया करते, तो फिर पड़ोसी मुल्क भारत या फिर दुश्मन जो भी हैं वो पाकिस्तान के हवाले से जो पाकिस्तान डील करेगा इंतज़ामात कर लेंगे। अब शायद इस डील को छुपाने का मकसद ये हो सकता है कि पाकिस्तान पहले ऑब्ज़र्व करे कि पड़ोसी मुल्क रशियन सुखोई 57 ख़रीदता है, अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर जेट्स F-35 ख़रीदता है, या फिर उनका अपना मकामी प्रोजेक्ट जो उन्होंने लॉन्च किया है 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स M का बनाने का, उसको सेलेक्ट करता है। शायद दैट्स द रीज़न कहा जा रहा है कि ख्वाजा आसिफ ने बड़े ढके छुपे अल्फाजों में न इस बात की तस्दीक की, न इस बात की तरदीद की, और भारत पहले ही जश्न मना रहा है। खैर, भारत तो J-10C का मुकाबला नहीं कर सका राफेल तैयारे से, तो F-35 चाहे उनके पास हो, सुखोई 57 हो, J-35 का भी वो मुकाबला नहीं कर सकेगा। J-35 क्या, J-10C का भी मुकाबला नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये सारी बात हमारे शाहीनों की है जो कि पाकिस्तान की फ़ज़ाओं पर राज करते हैं। अगर 1 इंच भी इसके अंदर दरअंदाजी की कोशिश की गई, अगर घुसने की कोशिश की गई, फिर दे नो दैट हाउ मच वी आर केपेबल टू रिस्पॉन्ड टाइमली एंड एक्यूरेटली। उन्होंने रिस्पॉन्स देख लिया, मुंह तोड़ जवाब दे दिया। नाज़रीन, इसके बाद अगर बात करें पाकिस्तान की, सिफारती महाज पर बड़ा एक ज़बरदस्त छक्का पाकिस्तान ने मारा है। वो छक्का ये है कि सबसे पहले नाज़रीन आपको बताते हैं, तीसरी बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को मिली है। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत मिल चुकी है।
اس سے پہلے جو 2 چھکے مارے تھے پاکستان نے، پاکستان کو ایک کمیٹی کا نائب چیئرمین مقرر کیا گیا تھا اور ایک کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا گیا تھا۔ نائب چیئرمین انسداد دہشت گردی کمیٹی کا، اور ناظرین جو دوسری کمیٹی تھی طالبان کے اوپر جو پابندی عائد کرنے کے حوالے سے جو ایک کمیٹی تھی، اس کا جو ہے وہ نائب چیئرمین مقرر کیا گیا تھا، چیئرمین مقرر کیا گیا تھا۔ ناظرین اب پاکستان کے ہاتھ میں کنٹرول تھا کہ اگر پاکستان کے اندر دراندازی کی کوشش ہوتی ہے، امن کو خراب کرنے کی کوئی کوشش کی جاتی ہے، طالبان کی جانب سے کوئی ایسی سرگرمیاں یا اقدامات کیے جاتے ہیں جو کہ پاکستان کے امن کو خراب کر رہے ہیں، تو پاکستان کے پاس وہ اتھارٹی تھی کہ ان کے اثاثے منجمد کریں، ان کے اوپر سفری پابندیاں عائد کریں اور ان کے اوپر مالی پابندیاں عائد کریں، اور پاکستان کے پاس پورا کنٹرول حاصل تھا۔ اب ناظرین اقوام متحدہ کی UN کی سلامتی کونسل کا صدر مقرر کر دیا جانا پاکستان کو انتہائی خوشائند بات ہے، اور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بڑا خوشائند اس کو قرار دیا اور کہا ہے کہ پاکستان جو ہے امن کو برقرار رکھے گا۔ اب ناظرین یہاں پر سوال یہ ہے کہ اس کی امپورٹنس کتنی ہے۔ آلدو 1 مہینے کے لیے پاکستان کو مقرر کیا گیا ہے، لیکن یہاں پر ناظرین ایجنڈا طے کون کرے گا؟ جتنے بھی میٹنگز ہوں گی، جتنے بھی ڈیلیگیشنز آئیں گے، ممبرز ہوں گے، وہ جب میٹنگ ہوگی تو ایجنڈا آبویسلی پاکستان طے کرے گا، صدر طے کرتا ہے۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ امن کے لیے جو پالیسیز ہوں گی وہ کون تشکیل دے گا؟ پاکستان تشکیل دے گا۔ اب ناظرین اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے ایک بہت بڑا سفارتی محاذ پر چھکا مارا ہے، بھارت کو ناک آؤٹ کر دیا ہے۔ اینڈ دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو ریز وائس آن دا کشمیر ایشو۔ کشمیر میں جو ظلم اور بربریت کی انتہا کی گئی ہے، وہاں پر جو زمینوں پر ناجائز قبضہ کیا گیا ہے، وہاں پر جو بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہے بھارت کی جانب سے، اور ان کی انتہا پسندانہ سوچ کی وجہ سے جو ایک کشمیریوں کو ظلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ بیسٹ ٹائم ہے کہ پاکستان اس کے لیے آواز اٹھائے۔ اور صرف وہی نہیں ناظرین، بلکہ مسئلہ فلسطین کے لیے بھی، فلسطین کے معصوموں کے لیے بھی پاکستان کے لیے آواز اٹھانے کا بہترین طریقہ اور بہترین وقت جو ہے اب آ چکا ہے۔ پاکستان کے ہاتھ میں بال ہے، بال پاکستان کے کورٹ میں ہے۔ اب پاکستان کس طریقے سے کھیلے گا، دیٹس اے ویری ہیوج کوسچن، اور امید ہے کہ پاکستان اپنے تعلقات کو بھی بہتر بنائے گا اور پاکستان دنیا کے دیگر ممالک کے سامنے امن کا ایک پیغام رکھے گا۔ ناظرین دوسری جانب اگر ہم دیکھیں، ہم نے آپ کو بتایا کہ ٹرمپ نے مشرق وسطیٰ کے اندر ایک نیا محاذ کھڑا کر دیا ہے۔ کس کے لیے؟ ایران کے لیے۔ اور صرف ٹرمپ نہیں ناظرین، بلکہ اسرائیل بھی اس محاذ میں شریک ہوگا۔ کیا فائدہ ہوگا اسرائیل کو، کیا فائدہ ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کو، وہ آپ کو بتائیں گے۔ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا اس خبر سے کہ جتنی بھی پابندیاں عائد کی گئی تھی ٹرمپ کی جانب سے شام پر، وہ ساری پابندیاں ختم کرنے کے لیے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے گئے ہیں۔ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شام پر جتنی بھی پابندیاں تھیں، مالی اثاثے ان کے جتنے بھی منجمد تھے، ان کے ساتھ جو امپورٹ ایکسپورٹس بند تھی، ٹریڈز کے اوپر جو پابندیاں تھیں، اب وہ تمام تر ختم ہو رہی ہیں اور معاملات بہتری کی جانب ان کے لیے آ رہے ہیں۔ اور اسرائیل کے ساتھ وہ جو ان کے احمد الشرع ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم معاملات بہتر کرنا چاہتے ہیں، نارملائز کرنا چاہتے ہیں، ہم کسی پڑوسی ملک کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتے، لہٰذا ان کے ساتھ بھی معاملات وہ نارملائز کر رہے ہیں شام والے، اور اس کے ساتھ اسرائیل بھی ان کے ساتھ جو ہے معاملات نارملائز کرنا چاہ رہا ہے۔ ناظرین اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ ایک اہم خبر یہ ہے کہ ابراہم ایکارڈز جو ہے وہ اس کے اندر بھی عین ممکن ہے کہ یہ شام جو ہے وہ شریک ہو جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گولان ہائٹس جن پر جو ہے قبضہ کرنا شروع کر دیا گیا تھا، اسرائیل نے وہاں پر اپنی فوجیں بھیجنا شروع کر دی تھیں، اور گولان ہائٹس اور وہاں کی پہاڑیوں پر جو ہے اسرائیلی فوجی موجود تھے۔ اب اس انتہائی اسٹریٹیجیکلی امپورٹنٹ مقام کو، جیوگرافیکل اس کی بڑی امپورٹنس ہے، اسٹریٹجیکلی بھی وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ وہاں سے آپ کو لبنان بھی نظر آ رہا ہے، وہاں سے آپ کو آدھا شام بھی بالکل نظر آ رہا ہے، اور اس طرف جو ہے فلسطین بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو اب ان پہاڑیوں پر اگر اسرائیل ہوگا تو یہ ان کے لیے انتہائی بینیفیشل ہوگا۔ تو ان کو بھول جانے کا، ناظرین ان کو بھول جانے کا جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھول جائیں گولان ہائٹس کو، اور عین ممکن ہے کہ اس پر بھی کمپرومائز کر دے شام۔ اور صرف یہی نہیں ناظرین، جب شام کے اوپر سے تمام تر پابندیاں ہٹا دی گئی ہیں تو مطلب ایک ایلائی کے طور پر اب شام کام کرے گا امریکہ کا۔ امریکہ شام کو یوز کر سکتا ہے ایران کو ٹارگٹ کرنے کے لیے،
اور صرف امریکہ ہی نہیں ناظرین بلکہ اسرائیل بھی شام کو یوز کر سکتا ہے ایران پر حملہ کرنے کے لیے، ایران کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، کیونکہ خطے کے اندر امریکہ کے لیے اور اسرائیل کے لیے اگر کوئی خطرناک ثابت ہوا ہے تو دیٹس ایران. اگر کسی نے ان کو للکارا ہے تو دیٹس ایران. اگر کسی نے رسپونڈ کیا ہے تو وہ ایران ہے، کسی نے ریٹیلیٹ کیا ہے تو وہ ایران ہے. اور پھر حالیہ کشیدگی جو ہوئی، اسرائیل اور ایران کی جو جنگ ہوئی، اس میں پوری دنیا نے دیکھا کہ ایران نے کس طریقے سے جواب دیا، بھرپور اور مؤثر جواب دیا اسرائیل کو. تو لہٰذا ناظرین شام کے اوپر سے تمام تر پابندیاں ہٹا کر ایک نرمی کا معاملہ کر کے شام کی سرزمین کو، شام کے لوگوں کو، شام کے عہدیداروں کو، شام کے جو وہاں پر لیڈرز ہیں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے دیگر ممالک کے خلاف. اور مشرق وسطیٰ کے اندر ایک نیا اڈا امریکہ اور اسرائیل کا شام بننے والا ہے. اگر آپ یہ سوچیں یا یہ کہیں تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا. ناظرین دوسری جانب G7 جو ہے ان کی منافقانہ روش، ان کی منافقانہ پالیسیز دنیا کے سامنے آیا ہو چکی ہے. وہ کیسے کہ وہ یہ بیان دے رہے کہ ہم ایران کو نیوکلیئر پاور نہیں بنتا ہوا دیکھ سکتے اور نہیں بننے دینا ہم نے انہیں. ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام کو دوبارہ سے بحال نہ کرے، وہ یورینیم کی افزودگی پر دوبارہ کام نہیں کرے. ایک جانب G7 ممالک کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے، تو دوسری جانب ناظرین سعودی عرب کی اگر بات کی جائے تو سعودی عرب نے ایک بڑا زبردست بیان دیا ہے. سعودی عرب کے ناظرین سابق سربراہ جو سعودی انٹیلیجنس کے ہیں، اور امریکہ اور برطانیہ میں سعودی سفیر بھی وہ رہ چکے ہیں، ترکی الفیصل، وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا بڑی غیر منصفانہ ہے. ہم ایران پر حملے کی تو بات کر رہے ہیں اور دنیا نے دیکھا کہ امریکہ نے ایران کے جو ہے وہ اوپر اٹیک کیا، لیکن اسرائیل کے نیوکلیئر اور جوہری تنصیبات اور دیگر مقامات پر بمباری کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اصل خطرہ تو اسرائیل ہے. یہ بیان جاری کیا گیا سعودی انٹیلیجنس کے سابق سربراہ کی جانب سے. انہوں نے کہا اسی لیے یہ دنیا جو ہے بڑی غیر منصفانہ ہے. ہم نے دیکھا کہ ایران پر تو حملے ہوئے لیکن اسرائیل کو کچھ نہیں کہا گیا. اور ناظرین صرف یہی نہیں بلکہ آپ یہ بھی دیکھیے کہ امریکہ نے اسرائیل کو دوبارہ سے جو ہے $510 ملین کی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا. اور وہ امداد کس لیے؟ بامبس کی کٹس کے لیے. جی ہاں ناظرین، اور وہ کس کے خلاف استعمال کی جائیں گی آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، معصوم بچوں کے خلاف. غزہ کے اندر آج پھر سے غزہ کے اندر جو ہے معصوم فلسطینیوں پر جو ہے حملے کیے گئے، اٹیکس کیے گئے، اور وہاں پر امدادی مراکز کو نشانہ بنایا گیا، ہسپتالوں کو نشانہ بنایا گیا، اور وہاں پر زبردستی عوام کو جو ہے ان کے گھروں سے نکالا جا رہا ہے، اور پھر جہاں پر وہ اسٹے کرتے ہیں کیمپس پر ان پر اٹیکس کیے جاتے ہیں. تو ناظرین آپ خود اندازہ لگائیے کہ کس طریقے سے امریکہ پوری دنیا کی آنکھوں میں جو ہے دھول جھونک رہا ہے اور اس کے خلاف سارے ممالک جو ہے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. کسی ملک کی جانب سے جو ہے آواز نہیں اٹھائے گی، کیونکہ امریکہ ظاہر سی بات ہے سپر پاور ہے. کون اپنے تعلقات ان کے ساتھ خراب کرنا چاہے گا؟ ان کا کنٹرول ہی اتنا زیادہ ہے دنیا کی اکانومی پر، دنیا کی ٹریڈ پر، کہ اگر انہوں نے کسی ملک کے ساتھ جو ہے رابطے اپنے ختم کر دیے تو پھر وہ کولیپس کر جائیں گے. اور وہ ہم شرما کر یہ بات نہیں کر رہے. مصر آپ کے سامنے اگزامپل ہے، اردن آپ کے سامنے اگزامپل ہے. اگر وہ ان کو امداد فراہم کرنا بند کر دے، ساری ٹیکنالوجی وہاں پر امریکہ کی ہے، تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے ایران نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم جواب دیں گے، بھرپور جواب دیں گے. ہمارے پاس ان کی ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے، ہمارے ساتھ انہوں نے ٹریڈ وغیرہ منسوخ کر دیا، سب ختم کر دیے، لیکن ہمارے اندر جو جذبہ ہے اس جذبے کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ تو ناظرین یہ دنیا بڑی غیر منصفانہ ہے اور یہ اقدامات امریکہ کی جانب سے کیے جا رہے ہیں جس کے اوپر پوری دنیا خاموش ہے. لیکن ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے. آخر کب تک ایسا ہوگا؟ اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.